रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। निगारी का मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मफ़हूम और मायने हम कलामी, बाहमी गुफ्तगू या आपस में सवाल जवाब के हैं। आम अल्फाज में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू करना मुकालमा कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इम्तिहान में सिर्फ दो लोगों के दरमियान मुकालमा आएगा। वो अफराद ज़्यादा, ये जो है मुकालमा दो अफराद से ज़्यादा के दरमियान नहीं आता, ये सिर्फ दो अफराद के दरमियान ही आता है। लिहाजा आपने मुकालमा तैयार करते हुए इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है। आपके इम्तिहानी पर्चा में सवाल नंबर 6 है और ये 10 नंबर का सवाल है। 3.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो दो अफराद के दरमियान अगर मुकालमे हैं तो आप इसको 15-15 पर डिवाइड कर सकते हैं। मज़ीद इसके मुकालमा निगारी के असूल हैं, वो आपको बताना चाहूँगी कि ये 10 नंबर का सवाल है। 3.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए और दो अफराद के मुकालमे की वजह से इसको आप 15-15 पर डिवाइड कर लें तो आपके 30 मुकालमे हो जाएंगे। मंजरे आमा से इब्तिदा, यानी कि सबसे पहले आप इसके मंजरे आमा से इब्तिदा कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर दो दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़ायदे के मौजू पर मुकालमा है, जो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी, तो सबसे पहले आप मंजर आमा लिख सकते हैं। असगर लाइब्रेरी में बैठा कोई किताब देख रहा है और शाहिद लाइब्रेरी में दाखिल होते हुए इसे सलाम करता है। यानी कि जो आप मुकालमा लिखेंगे, डायलॉग लिखेंगे, उससे पहले का आप मंज़र पेश करेंगे कि क्या मंज़र था। चूँकि मुकालमा निगारी जो है वो ड्रामे की बुनियाद ही है, तो जब राइटर ड्रामा लिखता है तो उसके मुकालमे यानी कि डायलॉग लिखने से पहले वो एडिटर को मंजर आमा पेश करता है या डायरेक्टर को जो है वो मंजर आमा पहले बताता है कि क्या मंजर आमा है। तो इसलिए जब भी मुकालमा आप लिखना शुरू करें तो आप अपने साथ एक फ़र्ज़ी शख्सियत को ख्यालों में भी साथ रखें और तसव्वुर में उससे बातें करें। इस तरह से आप अच्छे मुकालमा नवीस बन सकते हैं। मुकालमे के आगाज़ में मंजर और किरदारों के बारे में लिखना मुफीद होगा, यानी कि मंजर आमा लिखने के आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर लिख दिया जाए तो एग्ज़ामिनर पे ये असर पड़ेगा कि कम अज़ कम आपने तैयारी की हुई है। तो मंजर आमा से इब्तिदा करें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। उसके बाद आदाब व तस्लीमात से आगाज़ करें। आदाब व तस्लीमात से मतलब कि आप अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम से इसका आगाज़ करें। उसके बाद हालो अहवाल है और फिर उसके बाद आप हालो अहवाल पर जाएं। आदाब व तस्लीमात के बाद हालो अहवाल पर जाएं। ये नहीं कि आप फ़ौरन से ही जो है बातचीत शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, यानी कि जो आपका उन्वान आपको दिया गया है मुकालमा निगारी का, आप उसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद इसमें आप मुख्तसर और छोटे मुकालमे लिखेंगे कि जितना हो सके आप बात को समेट के मुख्तसर और छोटे मुकालमे लिखेंगे, मगर जामिया और मरबूत अंदाज में, यानी कि उसका मफ़हूम भी समझ में आए। मरबूत अंदाज यानी कि उसमें तसलसल भी रहे, ये नहीं कि कोई बात आप कहीं लिख दें, कोई बात कहीं, उसका एक दूसरे के साथ तसलसल भी होना चाहिए। उम्दा अंदाज़े बयान रखें कि इतने उम्दा अल्फाज और अंदाज़े बयान खूबसूरत तरीके से आप जुमलों का बयान करें। जुमलों और अल्फाज के तकरार से आप गुरेज करें। मनसब, पेशे और रिश्ते के मुताबिक गुफ्तगू करें, यानी कि अगर आप डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कर रहे हैं, उस्ताद शागिर्द के दरमियान कर रहे हैं, तो आपको उस बात का, रिश्ते का ख्याल रखना होगा, अदब व अदाब का ख्याल रखना होगा। यानी कि अगर आप दोस्तों के दरमियान कर रहे हैं तो आपको बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू भी आप कर लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से कर रहे हैं या डॉक्टर और मरीज़ के, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से करें तो अदब व अदाब का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर और मरीज़ के रिश्ते से करें तो अगर डॉक्टर का डायलॉग है, डॉक्टर का मुकालमा है, तो लगे कि डॉक्टर ही बोल रहा है, और अगर पेशेंट यानी कि मरीज़ का मुकालमा है तो लगे कि जैसे कि मरीज़ ही गुफ्तगू कर रहा है।
رموز و اوقاف کا خیال رکھیں، یعنی کہ جو علامات آپ اس میں لگائیں اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، خوبصورتی کا خیال رکھیں، اس کی پریزنٹیشن، اس کی تحریر خوش خطی سے اور خوبصورتی سے لکھیں۔ اس کے ساتھ آپ مناسب حوالہ جات بھی دے سکتے ہیں، اور مکالمے کے آخر پر اس کا آپ لازمی اختتام بھی کریں گے، تاکہ ایسا نہ لگے کہ مکالمے کو آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا، تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا اختتام بھی کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے مکالمہ نگاری کی تعریف اور مکالمہ نگاری کے اصول۔ اب میں آپ کو مکالمہ نگاری کا ٹاپک یعنی کہ عنوان اور اس کے حساب سے کیسے مکالمہ نگاری کی جاتی ہے، کس طرح سے کریکٹر لیے جاتے ہیں اور کس طرح سے علامات، جملوں کا اور اختتام کا، آداب و تسلیمات کا اور حال و احوال کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کا سب سے پہلے آغاز کریں گے اس میں ہے دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مکالمہ، جو کہ آپ کے اسمارٹ سلیبس سیریز کا حصہ بھی ہے اور آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور امتحان کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم چونکہ مکالمہ دو افراد کے درمیان آئے گا تو اس میں دو کریکٹر ہم لیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا پیش کریں گے منظر عامہ سے، یعنی کہ اس کی ابتدا کریں گے۔ تو منظر عامہ میں کیا ہے کہ اصغر لائبریری میں بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا ہے اور شاہد لائبریری میں داخل ہوتے ہوئے اسے سلام کرتا ہے، تو یہ تھا اس کا منظر عامہ۔ اس کے بعد شاہد، دو کریکٹر ہیں ہمارے پاس، کردار ہے ایک شاہد کا اور اصغر کا۔ سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے آداب و تسلیمات یعنی السلام علیکم سے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہوں کہ شاہد السلام علیکم، اصغر ایک دم سے اسے دیکھتے ذرا سی دھیمی آواز میں وعلیکم السلام۔ پھر شاہد ہے جناب کیا ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ یہاں پر وہ حال و احوال پوچھ رہا ہے، ساتھ میں اس نے کوسچن مارک یعنی کہ علامت کا بھی خیال رکھا۔ آپ پریزنٹیشن میں سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ندائیہ کی علامت شاہد کے بعد اصغر کے بعد ندائیہ کی علامت ہے اور ایک سیکوینس سے آ رہی ہے، تو آپ نے اس خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے۔ سوری، یہ ندائیہ کی نہیں، یہ رابطے کی علامت ہے جو یہاں پر لگی ہوئی ہے، یہ رابطے کی علامت ہے، اور السلام علیکم کے بعد جو ہے وہ ندائیہ کی علامت ہے، تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم کے بعد آپ ختمے کی یعنی کہ فل سٹاپ کی علامت بھی لگا سکتے ہیں اور ندائیہ کی علامت بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جناب کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس نے سوال پوچھا تھا کوسچن مارک، تو یہاں بھی علامت کا خیال رکھا گیا ہے، اور آپ نے بھی مکالمہ نگاری کرتے ہوئے علامات کا خیال لازمی رکھنا ہے، رموز و اوقاف کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہو، خیریت تو ہے اصغر؟ پھر رابطے کی علامت، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں اپنے دھیان میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے تمہاری آمد کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد ختمے کی علامت، اس لیے اچانک سلام پر چونک گیا، اور پھر ختمہ کی علامت شاہد، پھر اس کے بعد آپ رابطے کی علامت دیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اور سناؤ آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں اصغر؟ یار چونکہ امتحانات قریب ہیں تو اس لیے آج کل زیادہ تر ٹائم پڑھائی میں گزرتا ہے۔ شاہد ذرا طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے، پڑھائی کو اتنا وقت دے کر تمہیں کیا حاصل ہوگا سوائے زندگی بے مزہ کرنے کے اصغر؟ شاید تم مذاق کر رہے ہو، ورنہ کون ہے جو آج کے دور میں علم۔ پھر شاہد میں مذاق کیوں کروں گا، لیکن اتنے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں سے روز ملاقات ہوتی ہے تو بار بار ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پڑھائی نے آخر انہیں کیا دیا۔ اصغر کا جواب، تمہیں اتنا تو پتہ ہوگا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور یہ میراث اسے جہان سے ملے حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ پھر شاہد کا جواب ہے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔
اصغر: لگتا ہے آپ تعلیم کے معاملے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہے، ورنہ آپ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ شاہد: آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، مگر اس کی کوئی تھوڑی وضاحت کرنا پسند کرو گے کیا؟ تو یہاں پہ اس نے سوال کیا ہے، تو ساتھ آپ سوالیہ نشان رموز و اوقاف کا ساتھ ساتھ خیال رکھیں گے۔ اصغر: کیوں نہیں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایک انسان اچھے اور برے کی تمیز کیسے کرتا ہے؟ شاہد: یقیناً وہی راستہ ہے جس سے غلط اور صحیح کا فرق اور اچھے برے کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ اصغر: کیا ہم علم کے بغیر اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور فرض کریں جان بھی جائیں تو کیا علم کے بغیر ان کی ادائیگی ممکن ہے؟ شاہد: ہاں، یہ تو ہے کہ علم ہی کی وجہ سے اپنے حقوق اور فرائض کی جنگ لڑ سکتا ہے، ورنہ جاہلیت کی مثالیں پھر سے زندہ ہے۔ آج کا انسان جو اس قدر اور سہولیات سے بھرپور زندگی گزار رہا ہے، یہ سب بھی تو علم ہی کی بدولت ہے، ورنہ آج کا انسان بھی غاروں میں رہ کر اور پیدل سفر کرتا۔ شاہد: ہاں یار، اس حوالے سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم صحیح کہتے ہو، اگر علم کا پھیلاؤ اس قدر نہ ہوتا تو زندگی میں موجود رنگا رنگی تو بالکل نہ ہوتی۔ اصغر پھر سے جواب دے رہا ہے کہ موجودہ عہد میں سائنس نے جو حیرت انگیز ایجادات کی ہیں، یہ سب علم ہی کا نتیجہ ہے۔ شاہد: یہ بات بھی ماننے والی ہے کہ وہی قومیں آج دنیا کے نقشے پر سر بلند نظر آتی ہیں جنہیں علم کی طاقت اور کمال کو بروقت سمجھا۔ اصغر: تعلیم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ انسانی رشتوں کی پہچان کرواتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص ان پڑھ شخص سے بہت بہتر جانتا ہے۔ شاہد: یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ ان پڑھ شخص کا حال جانوروں جیسا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا اس سے وابستہ افراد پھر سے اصغر: اچھا یار، چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ شاہد: تمہاری باتوں نے آج مجھے کافی متاثر کیا ہے۔ میں تو علم کو محض روزگار کمانے کا ذریعہ سمجھتا تھا، آج معلوم ہوا کہ یہ تو ایک ثانوی مقصد ہے، ورنہ تعلیم کے مقاصد اور فوائد اس قدر ہیں کہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ اصغر: مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری باتوں کو غور سے سنا اور محض جھوٹی انا کی خاطر ان کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ شاہد: نہیں یار، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، تم میرے حقیقی محسن ہو۔ آج کی گفتگو کے بعد میں بھی تعلیم کو مقصد حیات سمجھ کر استعمال کروں گا۔ اصغر: ماشاءاللہ، بہت خوب۔ شاہد: خدا حافظ، اور پھر اس کے بعد ندائیہ کی علامت، پھر اصغر خدا حافظ، دونوں کے درمیان خدا حافظ کا مکالمہ ہوا اور اس کے بعد دونوں دوست اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مکالمہ 2 لائنوں میں جا رہا ہے تو آپ اس میں ایک لائن میں اس کا کردار کا نام اور رابطے کی علامت کو چھوڑ کر اگلے مکالمے میں جو دوسرا دوست جواب دے رہا ہے وہاں پر لگائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لاسٹ پہ شاہد کی بات 2 لائنوں میں جا رہی ہے، تو وہاں پر ایک لائن چھوڑ دی گئی ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ اصغر لکھ کے اور ساتھ رابطے کی علامت، اور پھر ماشاءاللہ بہت خوب ہے لکھی گئی۔ تو آپ نے مکالمہ نگاری کرتے ہوئے اس خوبصورتی کا اور خوش خطی کا، رموز و اوقاف کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو فل مارکس دلوا بھی سکتی ہیں اور آپ کے مارکس میں کمی بیشی بھی آ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ ان ساری باتوں کا، ان طریقوں کا، مکالمہ نگاری کے اصول کا سب خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایگزامینر آپ کو فل مارکس بھی دے سکتا ہے۔ آج کے ساتھ اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی دوسرے اہم مکالمہ نگاری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔